अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, आज़ाद कास्ट के एक और नए एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज एक बड़े स्पेशल गेस्ट खैबर पख्तूनख्वा से सहाफ़ी इमरान आशना। और इमरान भाई का मैं आपको तारुफ करवाता चलूँ कि ये वो सहाफ़ी हैं जिन्होंने एक ही वक्त में पाकिस्तान में दहशत गर्दी पर क्या हो रहा है, काउंटर टेररिज्म में क्या हो रहा है, अफ़गान तालिबान के साथ क्या हो रहा है, उन पूरे मामलात पर आगाही रखते हैं और उसके साथ ही पीटीआई के ऊपर भी उनकी बड़ी गहरी नज़र है। तो इमरान भाई, हम आपको फर्स्ट टाइम आज़ाद में वेलकम करते हैं। थैंक यू। और आज जो हमारा आपसे सबसे पहला सवाल है कि आजकल अफ़गान तालिबान के 5 साल मुकम्मल हो चुके हैं और अफ़गानिस्तान की एक अमूमी सूरत हाल भी सामने और बहुत से स्प्लिंटर ग्रुप्स भी वहाँ पर निकल रहे हैं जो कि तालिबान की मुखालफत कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप हमारी ऑडियंस को एक्सक्लूसिव तफसीलात बताएं कि वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या सूरत हाल है और आने वाले दिन कैसे गुजरने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो फरहान भाई, इस वक्त अफ़गान तालिबान में रिफ्ट जो है वो पहले दिन से मौजूद है। नंबर एक है कंदाहार ग्रुप और दूसरा जो है आपको पता है वो कि काबल, वो ये इंटरनल रिफ्ट है। और इनमें क़यादत कौन कौन सी है कंदाहार ग्रुप में और काबुल ग्रुप? एक तो ये जो हक़ानी ग्रुप है और दूसरा जो मुल्ला हैबतुल्लाह, जिसको अमीरुल मोमिनीन सो कॉल्ड वो कहते हैं। तो ये दो ग्रुप्स तो पहले दिन से मौजूद है। इसके अलावा आज की जो ख़बर शायद हमारे नाज़रीन ने भी देखी होगी कि बदख्शान में जो बगावत हो रही थी, तो ये लोग कहते हैं कि उनको ख़त्म कर दिया गया और जो फ़ातेह मोहम्मद जुमा खान फ़ातेह था, उसने सरेंडर कर दिया और वो काबल पहुंचा दिया गया। लेकिन असल ख़बर ये नहीं है। जुमा खान फ़ातेह बिल्कुल उसको काबल पहुंचा दिया गया, लेकिन उसका जो ग्रुप है वो आज भी बदख्शान में एक्टिव है। और वो एक ख़बर ये भी है कि बदख्शान में जो ग्रुप जुमा खान फ़ातेह का था, जो नए ग्रुप्स बन रहे हैं बिलखुसूस शुमाल में जो बन रहे हैं, उनका एक एका होने वाला है, यूनिटी उनकी होने वाली है। और बाकायदा आपको पता भी होगा कि AUF जो बना है, अफ़गान यूनाइटेड फ्रंट, जनरल समी सादात वाला, तो वो मिल के अब काबुल तक पहुंच गए हैं। कल भी कुछ वीडियो सामने आई थी कि काबुल में बाकायदा एक इंटेलिजेंस के जो एक अहलकार थे उनको हलाक किया गया है। तो ये तो इंटरनल रिफ्ट है। लेकिन अगर हम उमूमी तौर पर इमरान भाई, ज़रा इसके ऊपर जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप हमारी ऑडियंस को भी ज़रा थोड़ा सा बैकग्राउंड बताते चलें कि ये जनरल समी सादात है, इनका क्या बैकग्राउंड है, ये बदख्शां वालों ने बगावत क्यों की, ताकि लोगों को ज़रा ना मज़ीद क्लियर हो कि अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है। देखिए, जनरल समी सादात जो थे ये अफ़गानिस्तान में उस वक़्त की फ़ौज को कहा जाता था मिली उर्दू। जो जिस तरह हम पाकिस्तान आर्मी कहते हैं, तो अफ़गानिस्तान में उसको मिली उर्दू कहा जाता था। ये जो हामिद करज़ई और अशरफ गनी और हामिद करज़ई के दौर में, तो वो मिली उर्दू का जो सरबराह था या आर्मी चीफ था वो था जनरल समी सादात। अच्छा। 15 अगस्त 2021 के से पहले वो मुल्क छोड़ के वो चला गया था। जिस तरह अशरफ गनी साहब जो थे वो या दीगर जो जनरल दोस्तम और जो मुहिब लोग थे वो भी चले गए थे, तो समी सादात भी बाहर चला गया था। वो कुछ अरसा तक वो पता नहीं कहाँ पे रहा, लेकिन फिर वो सामने आया और उसने बाकायदा ऐलान कर दिया कि अब हम मुसल्लह होके इन लोगों के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। और ये लड़ भी चुके हैं। हम देख चुके हैं कि 2001-2 के बाद जो मिली उर्दू इनकी है और तालिबान की है वो तो लड़ ही रहे थे ना, और तो कुछ भी नहीं कर रहे थे। आम लोग भी मर रहे थे, लेकिन दोनों तरफ से वो लड़ ही रहे थे। तो अब जो है ठीक है, जनरल समी सादात बाहर है, लेकिन सारे लोग तो बाहर नहीं गए हैं। जो स्पेशली जो फोर्सेस के लोग थे उनको बाकायदा निशाना बनाया गया। 15 अगस्त 2021 के बाद उनको गिरफ़्तार किया गया, उनके घरों पर चापे मारे गए अफ़गान तालिबान की जानिब से, उनको हरासा किया गया, चारदीवारी का तक़द्दुस पामाल किया गया। तो वो एक बदला या रिवेंज जो है वो जो अशरफ गनी दौर या हामिद करज़ई दौर के जो फ़ौजी एहलकार हैं उनमें आज भी मौजूद है। और अगर वो आज इकट्ठे हुए हैं समी सादात के बकौल, तो मेरे ख़्याल में ये तालिबान के लिए वही एक खाना जंगी की तरफ लेके जाएंगे, स्पेशली शुमाल एरिया में। अच्छा, शुमाल एरिया में एक और भी ग्रुप है जिसको हम अहमद शाह मसूद, उनके जो बेटे हैं अहमद मसूद, वो NRF नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के नाम से जो है वो भी एक्टिव हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि AUF, NRF या जुमा खान फ़ातेह का ग्रुप, जितनी भी ग्रुप्स हैं, स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं अगेंस्ट अफ़गान तालिबान, तो वो इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और भी थ्रेट है अफ़गान तालिबान के लिए, क्योंकि ऐसी भी ख़बरें आ रही हैं कि दाइश इनके ख़िलाफ़ बड़ा एक्टिव हुआ है, स्पेशली जो निंगरहार, इवन जलालाबाद में तो ऐसी ख़बरें आ रही हैं कि भरे बाज़ार में लोगों को मारा जाता है
اور پھر داعش کا آپ کو پتہ ہے کہ اپنا ایک سٹائل ہے اس مارنے کا, اس کو ذبح کرنے کا, وہ ایک ایکسٹریم لیول کا ہے داعش کا. تو داعش کا تھریٹ جو ہے وہ ابھی بہت زیادہ ہو گیا ہے, اسپیشلی ان بارڈرنگ ایریا جو پاکستان کے ساتھ ہے یا شمال میں. تو داعش, اے یو ایف, این آر ایف اور بدخشان گروپ جو جمعہ خان فاتح کا تھا, میرے خیال میں اب طالبان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہی ہوگا. اچھا عمران بھائی, ایک سوال ہماری آڈینس کا بھی ہے اور میں بھی اس پر اکثر غور کرتا ہوں کہ جب تک چلے ملا عمر کا ایک دور تھا تو افغان طالبان پاکستان کے ساتھ ٹھیک تھے, کوئی ہماری کوئی نیگیٹو نہیں تھے اس طرح سے. تو یہ جو ان میں نیگیٹیوٹی آئی ہے, اس میں آپ کو سب سے بڑا ایلیمنٹ کیا لگتا ہے, یہ کیوں نیگیٹو ہوئے تھے؟ ون ورڈ, انڈیا. کیونکہ دیکھیں ہم نے ڈاکٹر اشرف غنی کے دور میں دیکھا کہ ایسی خبریں آ رہی تھی کہ جو انڈین ایمبیسیز تھی یا کونسلیٹس تھی وہاں پہ را کے لوگ ہوتے تھے. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ افغانستان کے جو وزیر صحت ہے, پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ کی خبریں تھی, وزیر صحت صاحب کہاں پہ تھے؟ انڈیا میں تھے. اس کے بعد دوسرے ابھی جو وزیر زراعت گئے تھے, ابھی جو ایک شوشہ چھوڑ کے آیا ہے کہ ہمارا ڈی این اے ایک ہے, تو وہ کہاں گئے ہیں؟ اچھا, اگر آپ نے بھائی چارہ, مطلب میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ افغانستان اور انڈیا کا مشترک کیا ہے. یہ عمران بھائی اس کے اوپر میں سوچتا ہوں کہ شاید یہ قوم پرستی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں کہ وہ جو اسلام انہوں نے ایک شروع میں ایک نعرہ بنایا تھا, اس کی بجائے اب قوم پرستی ٹائپ میں ہو گئے اور سیکولر ٹائپ بنتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. نہیں, اگر یہ ایک تو قوم پرستی یہ نہیں ہے, کیونکہ ہر کسی کو اپنی جو قوم ہوتی ہے نا وہ پیاری ہوتی ہے. میں بھی ایک قوم پرست اپنے آپ کو اس لیے کہتا ہوں کہ مجھے اپنی قوم سے محبت ہے. اچھا, قوم پرستی کا مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ آپ دوسری قوم سے نفرت کریں, ٹھیک ہے. اگر قوم پرستی ہے تو افغان طالبان اپنے آپ کو پشتون کہتے ہیں, تو اس طرف کون مر رہے ہیں ان کی وجہ سے؟ پر وہ ان ایریاز پہ بھی کہتے ہیں نا کہ ایریاز بھی ہمارے ہیں, اسی وجہ سے کہ جی یہ نہیں, یہ کب کہا ہے انہوں نے؟ یہ تو ان کا بیان ہے نا کہ نہیں, وہ ختم ہو چکا ہے. وہ ابھی بھی وہ سوشل میڈیا پر تو ان کے جتنے لوگ, یہ سوشل میڈیا پہ 200 لوگ ہیں یار جو یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اور بلکہ ان کی آفیشیل اسٹیٹمنٹس بھی آئی تھی پچھلے دنوں, ان کی باقاعدہ لیڈرشپ. لیکن وہ مانے یا نہ مانے, لیکن ڈیورنٹ لائن یا جو بھی آپ اس کو کہیں, وہ اس کو ایکچولی پشتوں میں فرضی لکیر کہتے ہیں, فرضی کرخا. مطلب وہ ان کو شاید مانتے نہیں ہیں, لیکن انٹرنیشنلی تو وہ مانا جا چکا ہے نا. اگر وہ نہیں مانتے تو پھر یہ جھگڑا تو وہ خود تو نہیں کر رہے ہیں نا, پراکسیز کے ذریعے کر رہے ہیں اور عام لوگوں کو مار رہے ہیں. اب کہنے کا مطلب شاید یہ پیسے کی جگہ چون نے ان کو, میں اسی پہ آ رہا تھا کہ یہ سارا سب کچھ جو ہے وہ بزنس ہے, پیسہ ہے, اکانومی ہے, وہاں پہ فنڈز آ رہے ہیں. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ انویسٹمنٹ افغانستان میں کون کر رہا ہے؟ انڈیا کر رہا ہے. تو کیوں کر رہا ہے انڈیا کی کون سی مجبوری ہے کہ وہ وہاں پہ آ کے, ایک بارڈر نہیں لگا, کوئی اور نہیں ہے, کوئی مطلب اتنا بڑا بزنس ہب نہیں ہے, تو کیوں انڈیا وہاں پہ اکانومی اپنا وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے؟ صرف ایک وجہ ہے نا کہ بارڈر پہ کون پاکستانی پڑا ہے نا بارڈر کے افغانستان کے ساتھ. تو پاکستان کو اگر ڈائریکٹلی وہ کچھ نہیں کر سکتے تو کہیں نہ کہیں سے تو وہ کریں گے. بالکل صحیح. اچھا اب عمران بھائی, یہ جو پوری چیزیں ہیں ان کے ساتھ ساتھ آج کل آپ کو سوشل میڈیا پر بھی نظر آتا ہے کہ باقاعدہ پی ٹی ایم کے اکاؤنٹس کی جانب سے ایک کیمپین چلائی جا رہی ہے اینٹی پاکستان. اسپیشلی یہ 14 اگست پہ تو میرے خیال سے جو بھی بندہ فیس بک پہ ایکٹیو تھا تو کبھی کہتے ہیں جی ہم غلام رہتے ہیں, تو جی ہمارا یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. تو یہ جو پوری کیمپینز ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ود ان پاکستانی آرکسٹریٹ ہو رہی ہیں یا یہ افغانستان سے اوریجن ہوتے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. پی ٹی ایم کا نام جن لوگوں نے استعمال کیا نا, آج کل وہ کہاں ہیں؟ فرانس میں ہیں, یو ایس میں ہیں, ہالینڈ میں ہیں, یا یہ انگلینڈ میں ہیں, ٹھیک ہے. اور کیونکہ وہاں پہ وہ سودا بیچی جاتی ہے, بیچی جا سکتی ہے بلکہ پی ٹی ایم کا نام استعمال کر کے. اچھا, پی ٹی ایم میں اسپیشلی جو میں اوورسیز کی بات کروں, وہاں پہ کوئی پاکستانی نہیں ہے پی ٹی ایم میں. آپ امریکہ کا کوآرڈینیٹر اٹھا لیں, آپ یو کے کا کوآرڈینیٹر اٹھا لے, کوئی فرانس کا کوآرڈینیٹر اٹھا لے, وہ کون ہے؟ افغانستان. اچھا, یہ پی ٹی ایم والے طالبان کے خلاف بات نہیں کریں گے, افغانستان طالبان کے کبھی بھی نہیں کرتے. کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ وہاں پہ وہ سودا بیچی نہیں جا سکتی. اسی وجہ سے تو میں ان کو قوم پرستی سے کوریلیٹ کر رہا ہوں کہ ملے ہوئے. یہ قوم پرستی ہے ہی نہیں نا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ قوم پرست نہیں ہے, یہ اپرچونسٹ ہے, ایکچولی موقع پرست ہے, قوم پرست نہیں ہے. کیونکہ وہاں پہ کبھی یو این میں جا کے کبھی, اچھا وہاں پہ کوئی پاکستان کا جھنڈا نہیں اٹھائے گا, افغانستان کے جھنڈے سارے ان کے جلسوں وغیرہ میں ہوتے ہیں. اچھا, وہاں پہ تو
جتنے بھی لوگ ہیں اپنے آپ کو قوم پرست کہتے ہیں, پاکستان میں بھی قوم پرست ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ پاکستان کی سیاست کر رہے ہیں. اچھا, افغانستان میں اس وقت لڑکیوں کی تعلیم پہ پابندی ہے, ٹھیک ہے, خواتین کام نہیں کر سکتی. جو پرانے امپلائیز ہیں ڈاکٹر اشرف غنی دور کے جتنے بھی اہلکار ہیں وہ جیلوں میں ہیں. وہاں پہ ٹی ٹی پی وہاں سے آ کے وہاں پہ نورستان اور کنڑ میں ان کے مرکز ہے, یہ وہ بھی مانتے ہیں, سب کچھ مانتے ہیں, بلکہ ہمارے کچھ صحافی بھی وہاں پہ گئے ہیں جو وہاں سے ویڈیوز اٹھا کے لے آئے ہیں. اچھا, یہ ٹی ٹی پی آ کے یہاں پہ میرے پشتونوں کو مار رہے ہیں, یہاں پہ پاکستانیوں کو مار رہے ہیں. ان کے خلاف کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی جلسے میں بات ہوئی ہے؟ نہیں, کبھی نہیں. یہ تو پی ٹی آئی نے بھی نہیں کی. سہیل افریدی فوجی چھونیوں کے خلاف بولے گا, ان کی چھونیوں کے خلاف نہیں بولے گا. مطلب دیکھیں مجھ سے کسی نے پوچھا کہ پی ٹی ایم والے کس کو ووٹ دیتے ہیں؟ جی, میں نے کہا پی ٹی آئی کو. کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا اس میں ایک لفظ کا فرق ہے. یہ میں پبلکلی بھی کہتا ہوں, آف دا ریکارڈ بھی کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی اور پی ٹی ایم میں ایک لفظ کا فرق ہے, آئی اور ایم کا. آئی کا مطلب عمران خان, ایم کا مطلب منظور پشتین, دونوں ایک ہے. بہت ڈیپ بات ماشاءاللہ سے آپ نے کر دی ہے. اور اب عمران بھائی ہم اسی ڈیپ بات کی اندر ہی جاتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی کی دوبارہ سے ایک ریسرجنس ہوئی ہے, آپ کے نزدیک اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں 2021 میں میرے خیال میں عمران خان واز پرائم منسٹر, تو ان کا ایک انٹرویو ہے علی مصطفیٰ کے ساتھ, TRT انگریزی میں ہے. کسی کو اگر نہیں پتا تو آن لائن دیکھ لیں, TRT علی مصطفیٰ عمران خان انٹرویو, کچھ بھی وہ سرچ کر لے تو وہ آ جائے گا. اس میں انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ وی آر ان ٹاکس ود تحریک طالبان پاکستان. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا مطلب پاکستانی گورنمنٹ ان کے ساتھ مذاکرات کریں. انہوں نے کہا ہاں سم فیکشنز ہیں, کیونکہ وہ بہت سے فیکشنز ہیں, بہت سے گروپس ہیں, تو سم آف دا گروپس اس کے ساتھ ہم مذاکرات کر رہے ہیں. آپ تو ادھر کے رہنے والے ہیں نا, تو جب آپ نے اس ٹائم یہ بات سنی تو آپ کے کیا تاثرات تھے؟ میرے تاثرات یہ تھے کہ میرے بھائی آپ تو خانہ جنگی کروا رہے ہیں. جن لوگوں کو طالبان نے مارا ہے آپ انہی طالبان کمانڈر کو یا لوگوں کو واپس لے کے آ رہے ہیں. تو پشتونوں میں ایک بات ہے, وہ کہتے ہیں کہ 100 سال بعد بھی اگر آپ نے بدلہ لیا نا, آپ نے بہت جلدی کی. تو جن لوگوں کے اپنوں کو پیاروں کو ان طالبانوں نے مارا ہے, آپ 10,000 فائٹرز اور 40,000 لوگوں کو واپس لے کے آ رہے ہیں, ان کو ریسیٹل کر رہے ہیں قبائلی اضلاع میں. تو قبائلی اضلاع والے تو ہمیشہ صرف لڑتے ہی آ رہے ہیں, ایون پاکستان کے لیے بھی وہ لڑتے آ رہے ہیں. تو ان لوگوں کو اگر آپ دوبارہ آباد کریں گے, جس طرح سوات میں ایک کوشش ہوئی, وہاں پہ محمود خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اب جو انقلابی بیٹھے ہوئے یہ مراد سعید, یہ کابینہ میں بیٹھا ہوا تھا. مراد سعید تو کہتے ہیں ہم نے بڑی مخالفت کی تھی. تو مخالفت کب کی تھی, کس کی حکومت تھی میرے بھائی؟ میں نے اچھا اس کے بعد ایک دوسرا انٹرویو بھی ہے BBC پہ, یہ سیر بلوچ کے ساتھ عمران خان کے, وہ جو وزیر آباد والا. عمران خان نے تو ہمیشہ یونیفارم سٹینڈ رکھا ہے کہ میں لے کے آیا, وہ لے کے تو کیوں نہیں مان رہے؟ مراد سعید کیوں نہیں مانتا؟ میں تو وہی انقلابی, تو وہی اس لیے میں اس کو کہتا ہوں کہ بھائی جان آپ کی حکومت تھی, ٹھیک ہے, آپ کی اس وقت حکومت نہیں تھی جب سوات میں آئے تھے. بالکل صحیح. اس وقت کون بیٹھا ہوا تھا خیبر پختونخوا میں؟ وزیر اعلیٰ کس کا تھا؟ مراد سعید کا نامینیٹڈ وزیر اعلیٰ تھا, محمود خان صاحب, جس کا تعلق مٹا سوات سے ہے. اور اس وقت پروونشل اسپوکس پرسن کا اسٹیٹمنٹ کیا آیا تھا کہ شادی میں شرکت کے لیے آئے تھے. حالانکہ انہوں نے ایک DSP تھے بنیر کے, ان کو اغوا کیا تھا, اور ایک فوجی افسر کو بھی اغوا کیا تھا جو زخمی, پھر واپس ان کو بازیاب کروایا گیا. یہ صرف ڈرامے ہیں, عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں. دیکھیں عمران خان was the person who was nominated by تحریک طالبان پاکستان for talks in 2011 اپنی طرف سے. اچھا عمران بھائی, یہاں پر ایک ہمارا سوال یہ آتا ہے کہ چلے ٹھیک ہے, ان کے ذہن میں بھی ایک اسٹریٹجی ہوگی کہ ہم نیگوشیشنز کر کے اس کو حل کر لیتے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ کوئی نیگوشیشنز ہو سکتی ہیں؟ نیگوشیشن کتنی بار ہوئی, کتنے معاہدے ہوئے ہیں؟ کیا کوئی معاہدہ کامیاب ہوا ہے ابھی تک؟ نہیں. دا لاسٹ ون سوات کا ہوا تھا نا, اس کے بعد کیا ہوا؟ بنیر تک آ گئے تھے. اور یہ اس وقت کی وزیر اعلیٰ کا بیان آن ریکارڈ موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں کہا گیا کہ ہمیں راستہ دے دو, آپ حکومت کریں, مزے کریں, ہم پنجاب کی طرف جانا چاہتے ہیں. لیکن اس وقت کی حکومت نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم ریزسٹنس بھی کریں گے, ہم آپ کو چھوڑنے بھی نہیں دیں گے. اور سوات سے لوگوں کو بالکل IDPs تو کیا گیا, لیکن سوات کو آج اگر سیاحت کا مرکز PTI بڑا وہ دعوے کرتے ہیں نا, تو اس وقت پاکستان کا جھنڈا وہ اتارا گیا تھا.
لیکن آج اب سیاحت لاکھوں لوگ وہاں پہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, ٹھیک ہے امن ہے, اس طرح کا امن نہیں ہے. پھر بھی کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ مطلب وہ لوگ ڈرتے ہیں مٹا کی طرف یا جو پہاڑی علاقے ہیں, لیکن کم سے کم اس وقت جو آپریشن ہوا وہ کامیاب آپریشن تھا. اور اس کی ایک وجہ تھی, اس کی ایک وجہ یہ تھی کلیئرٹی آف دا لیڈرشپ, دا سول اینڈ ملٹری بوتھ, اینڈ پولیٹیکل اونرشپ. کیونکہ اعلان کس نے کیا تھا اس وقت؟ جو وزیر اعظم تھے, گیلانی صاحب نے کیا تھا. لیکن گیلانی صاحب گورنر صاحب تھے اس ٹائم, ہاں ساتھ تھے مشتاق, میرے خیال سے ان کا نام ہے, گورنر صاحب کا تو مجھے یاد نہیں, لیکن خیبر پختونخوا اسمبلی نے قرارداد منظور کی کہ ہاں ہم آپریشن کریں گے, ہم اپنے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. اس پھر فیڈرل گورنمنٹ کو وہ ریزولوشن گئی, انہوں نے اعلان کیا اور وہ ہو گیا. آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں, کل کی تقریر آپ نے دیکھی ہوگی سہیل افریدی کی, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں یہ چھونیاں ختم کر دوں گا اور یہ سارا, اور کور کمانڈر صاحب, ابے کور کمانڈر صاحب کا موبائل نمبر تو آپ کے پاس ہوگا, آپ یو آر دا چیف ایگزیکٹو. جی جی, یہ باتیں اگر پبلکلی آپ کر رہے ہیں تو اس کے دو وجوہات ہیں, یا دو وجہ ہو سکتی ہے. ایک, یا تو بے اختیار ہیں آپ کی نہیں چلتی صوبے میں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بہکا رہے ہیں, لوگوں کو اشتعال دلا رہے ہیں کہ بھائی یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ کور کمانڈر صاحب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اچھا عمران بھائی, یہ جو ایک پی ٹی آئی کا نیریٹو ہے کہ آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی ایک پی ٹی ایم ٹائپ کا نیریٹو اپناتی جا رہی ہے آج کل تو نیشنلسٹ بنے اور ہوئے ہیں. جی, اور پھر جو یہ ایک آرمی کے خلاف بھی ایک نیریٹو ڈیولپ کر رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان حرکتوں سے ٹی ٹی پی کی ریکروٹمنٹ ڈرائیو میں تیزی آتی ہے اور وہ زیادہ دہشت گرد بھرتی ہوتے ہیں ان کے پاس؟ دیکھیں 2018 سے لے کے 2021-22 تک یہ لوگ کہتے ہیں کہ امن کی صورتحال جو تھی وہ تھوڑی بہتر تھی. وہ کیوں بہتر تھی؟ اگر میری اور آپ کی دشمنی نہیں ہے, میں اور آپ دوست ہیں, تو کیا آپ مجھ پہ حملہ کریں گے؟ نہیں. تو جب دوست حکومت میں آتے ہیں تو آپ پہ کیوں حملہ کریں؟ کیونکہ آپ تو سب کچھ اس کو دے رہے ہیں. جی, بلکہ کچھ اطلاعات تو یہ بھی ہیں کہ بڑے بڑے سیاسی لیڈرز جو ہے وہ بھتہ دیتے ہیں آج بھی. جی, بلکہ میں آپ کو چلے ایک آف دا ریکارڈ بات بتا دیتا ہوں. بلکہ محسن نقوی صاحب نے تو ایک اشارہ بھی کیا تھا گنڈا پور. نہیں, میں خود بتا دیتا ہوں آپ کو. جی جی, پی ٹی آئی کے ایک لیڈر ہیں سینٹرل لیول کے, بلکہ پالیسی ساز, آپ ٹاپ 10 میں آپ اس کو رکھ لیں, ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے خود بتایا ہے کہ ہمارے ایم پی ایز بھتہ دیتے ہیں. تو اگر آپ بھتہ دیتے ہیں تو یہ فنڈنگ پھر کہاں پہ استعمال ہوگی؟ وہی ویپنز. تو اب بھرتی کی بات آپ نے کی نا, ریکروٹمنٹ جو بھی ہے, اسلحہ لینا جو بھی وہاں پہ ہے, تو خود آپ بھتہ بھی دیتے ہیں. بلکہ کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ سرکاری طور پر بھی کچھ دیا جاتا ہے. تو اس کے بعد بھرتی میں آپ کے سوال کا جواب میرے خیال میں اس میں ہے کہ پیسہ اگر سب کے کسی کے پاس آ گیا تو اس کو اور کس چیز کی ضرورت ہے؟ اچھا, پھر آپ مخالفت بھی نہیں کرتے. آج بھی پی ٹی آئی کیا دہشت گردی کی مخالفت کر رہی ہے؟ نہیں. ان کا ایک جواز ہے جی کہ بند کمروں کے فیصلے ہیں, اور یہ ان پالیسی کی وجہ سے سارا سب کچھ ہو رہا ہے. جی, تو بھائی آپ ان بند کمروں میں جو ایک فیصلہ ہوا تھا 5 مہینے پہلے, اپیکس کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا تھا پشاور میں, جس میں کور کمانڈر صاحب بھی تھے, جس میں وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب بھی تھے, اور جس میں میرے خیال میں ہمارے اسلام آباد کے کچھ آفیسرز بھی تھے ٹاپ لیول کے. اس میں ایک فیصلہ ہوا تھا کہ ملاکنڈ ڈویژن کو ہم جو سویلین گورنمنٹ یا ایڈمنسٹریشن ہے ان کے حوالے کریں گے. آج تک وہ فیصلہ حکومت نے کیوں امپلیمنٹ نہیں کیا؟ آج بھی ملاکنڈ میں امن ہے. آج بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ یار دہشت گردی ہے. دوبندوں میں کیا ہوا, دیر بالا میں لڑا مچ ٹاپ پہ کیا ہوا, یہ دیر میں کیا ہو رہا ہے, سوات میں کبل میں کیا ہوا. مجھے تو حکومت کہیں نظر نہیں آ رہی. آج بھی دوبندو جو علاقہ ہے اپر دیر کا, وہاں پہ ٹیررسٹ موجود ہیں. کیا آپ نے کبھی صوبائی حکومت کی یہ لفظ آپ نے سنا ہے کبھی؟ نہیں, میں نے کبھی نہیں سنا. آج جب ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں آج بھی وہاں پہ دہشت گرد موجود ہے. صوبائی حکومت کہاں ہے؟ اچھا, وہاں پہ لوکل لوگ نکل آئیں پولیس کی ہیلپ کے لیے. لوکلز کون ہے پھر یہ بھی آپ دیکھ لیں. اس میں پی ٹی آئی نہیں ہے, اس میں پیپلز پارٹی ہے جو نجم الدین خان ہیں, وہاں پہ سابق وزیر بھی رہے ہیں, صوبائی صدر بھی رہے ہیں. وہاں پہ میاں افتخار ہیں جو اے این پی کے کوئی جنرل سیکرٹری ہیں. وہاں پہ دیگر سیاسی جماعتیں ہیں, لیکن وہاں پہ پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز, ایم پی ایز, لیڈرشپ وہ نہیں ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حکومت کیا چاہتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری وہ آڈینس جو کہ آپ کو دیکھ رہی ہے وہ پھر ایک سوال آپ سے یہ بھی کرنا چاہے گی کہ پھر یہ فوج کیا کر رہی ہے. دیکھیں آرٹیکل 245
پاکستان کا ایک آرٹیکل ہے، اس کے تحت آپ فوج بلاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن فوج کے پاس فیصلے کا اختیار نہیں ہے۔ میں نے آپ کو ایک مثال دی نا سوات کی، جی جی، سوات میں اگر فوج گئی ہے، وہاں پہ آپریشن ہوا ہے، تو کس نے کیا ہے؟ صوبائی حکومت کی ریکویسٹ پہ فوج نے کیا، فیڈرل حکومت نے فوج کو حکم دیا، بالکل انسٹرکٹ کیا، ہدایات دی، جو بھی دیا۔ اس وقت کے آرمی چیف اشفاق پرویز کیانی صاحب، ان کو بتایا، وہاں پہ وہ پورا ایک پلان تو بنتا ہے نا، آپریشن اس طرح تو نہیں ہوتا۔ تو آپ فوج کے پیچھے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ بند کمروں کی صرف آپ ہی فیصلے کرتے ہیں، تو بھائی آپ کس لیے بیٹھے میں؟ پولیس کدھر ہے؟ آپ کو تو کل بنو کی پولیس نے سیکیورٹی دینے سے انکار کیا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یا تو بے اختیار ہیں یا آپ کرنا نہیں چاہتے۔ اچھا، یہ ذرا ہماری آڈینس کو بھی بتائیں کہ بنو کی پولیس نے ان کو سہیل افریدی کو سیکیورٹی دینے سے کیوں انکار کیا؟ اچھا، بنو میں ایک مسئلہ ہے، وہاں پہ ایک تو ہے پولیس، ایک دوسرا ہے پولیس امن کمیٹی، یہ دونوں الگ ہے، لیکن وہاں پہ پولیس امن کمیٹی جو ہے وہ بڑی مضبوط ہے۔ اچھا، یہ بھی سرکاری پولیس امن کمیٹی؟ نہیں، اچھا، یہ غیر سرکاری، پرائیویٹ، لیکن حکومت پتہ نہیں ابھی تک اس میں اون کس کو کرتی ہے یہ بھی نہیں پتا، لیکن پولیس امن کمیٹی والے وہاں پہ جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو پولیس نے اور پولیس امن کمیٹی اصل میں ان کو سیکیورٹی دے رہی تھی، تو انہوں نے اعلان کیا کہ کوئی ان کو سیکیورٹی نہیں دے گا۔ تو اگر امن کمیٹی نے اعلان کیا، پولیس امن کمیٹی، وہ بھی پولیس اہلکار ہے، سرکاری اہلکار ہے، تو کوئی ان کو سیکیورٹی نہیں دے گا۔ پھر وہاں پہ یہ جو مشہور MNA صاحب ہے، کس وجہ سے نہیں دے گا؟ اب یہ تو پولیس امن کمیٹی والی بتائیں گے، لیکن جو میں نے سنا ہے وہ یہ کہ انہوں نے شاید شہیدوں کا جنازہ نہیں پڑھا، تو یہ میں اسی طرف آ رہا تھا نا کہ بنو کے حالات کیا ہے۔ میں جانی خیل گیا ہوں، خود میں بنو گیا ہوں، میں کرک گیا ہوں، میں ڈی خان گیا ہوں، وہاں پہ شام کے بعد کوئی نہیں نکل سکتا۔ آج جب ہم ریکارڈ کر رہے ہیں، صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں اجمل خان جو باجوڑ کے MP PTI کے، وہ خود کہتے ہیں کہ ہم شام کے بعد نہیں نکل سکتے، اپنا PTI کا MPA کہہ رہا ہے۔ اسی طرح کوہاٹ ٹنل کے اس پار 6 بجے کے بعد حکومتی ریٹ نہیں ہوتی۔ کئی واقعات آپ بھی دیکھ چکے ہیں کہ چیک پوسٹیں لگائی جاتی ہے۔ ہمارے مولانا صاحب کے بیٹے کو اغوا کرنے کی کوشش ہوئی، جو فضل الرحمان صاحب ہے۔ تو حکومت کہاں پہ ہے؟ وزیر اعلیٰ صاحب اپنے اسٹریٹ موومنٹ کے لیے، وہ ایک گلہ یہ ہے شکایت کہ اسٹریٹ موومنٹ کے لیے علیمہ خان بی بی بھی آتی ہے، جی جی، سہیل افریدی بھی آتا ہے، سارے سب کچھ آتے ہیں، لیکن جب امن کی بات آتی ہے تو پھر وہاں پہ لوکلز، پولیس امن کمیٹی، پولیس، ان کو اکیلا چھوڑا جاتا ہے۔ یہ خزینہ چیک پوسٹ پہ کیا ہوا ہنگو میں؟ کتنے فوجی شہید ہوئے؟ کوئی گیا ہے؟ کوئی جنازہ تو دور کی بات، کوئی عیادت کے لیے گیا ہے؟ دعا کے لیے کوئی گیا ہے؟ تو اگر آپ جنازوں میں نہیں جاتے، آپ عیادت کے لیے نہیں جاتے، آپ کسی ایٹ لیسٹ مورال بوسٹنگ کے لیے آپ نہیں جاتے، تو پولیس آپ کو کیوں سیکیورٹی دے؟ سیدھی بات ہے۔ عمران بھائی، باتیں بہت سی کرنے والی ہیں، اور اگر ہماری آڈینس کی خواہش ہوئی تو انشاءاللہ ہم آپ کو فیوچر میں بھی لازمی اس ٹاپک کے اوپر بلائیں گے، کیونکہ آپ نے بہت زیادہ پیڈورا باکسز کھول دیے ہیں۔ لیکن جاتے جاتے میں آپ سے ایک آخری سوال 27 ستمبر کی کال کے متعلق کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لشکر لے کے آئیں گے، تو کیا کریں گے 27 ستمبر کو؟ دیکھیں، 27 ستمبر کو میرے خیال میں، چونکہ ایک طرف دہشت گردی ہے، دوسری طرف گلہ یہ ہے کہ ہمیں پیسے نہیں مل رہے ہیں، ترقیاتی کام سارے ٹھپ رک گئے ہیں۔ علی امین گنڈاپور صاحب اپنے پیسوں سے وہاں پہ کچھ ترقیاتی کام کر رہے ہیں ڈی خان میں، اختیار کا وہ رونا رو رہے ہیں۔ دوسری طرف پریشر یہ ہے، یہ عمران بھائی، یہ بھی ایک سوال کے اندر سوال ہے کہ ان کا جو ترقیاتی فنڈ ہے صوبے کا، وہ میں نے تو دیکھا ہے کہ باقی تینوں صوبوں کی نسبت سب سے زیادہ ان کا ترقیاتی فنڈ رہ جاتا ہے، جس کو اسپینڈ ہی نہیں کرتے، لیپس ہو جاتا ہے۔ جی جی، ایوریج جو ہے وہ 50% لیپس ہو جاتا ہے۔ جی جی، تو یہ پلاننگ نہیں ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ پیسے بھی نہیں ہمیں مل رہے، لیکن وہ جو پیسہ آپ کو ملتا ہے آپ اس کو استعمال بھی نہیں کرتے، تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، بجٹ میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، تھرو فارورڈ۔ ٹھیک، ان کا تھرو فارورڈ 1300-1400 ارب تک پہنچ جاتا ہے۔ مطلب پرانے منصوبے چھوڑے، نئے منصوبے شروع کریں، صرف اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ اچھا، اس کے لیے پھر پیسے ہوتے نہیں ہیں تو وہ اگلے سال میں چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو منصوبے نامکمل آتے ہوئے وہ نامکمل ہی رہتے ہیں، لیکن نئے منصوبے بھی آ رہے ہیں۔ لائک میں آپ کو ایک مثال دوں، اس بار تقریباً 1200 کے قریب نئے منصوبے آئے ہیں، لیکن 1300-1400 پرانے بھی چل رہے ہیں، تو اس کے پیسے نہیں ابھی تک کمپلیٹ ہوئے، آپ نے نئے منصوبے شروع کر دیے، تو نہ پرانے کمپلیٹ ہوتے ہیں نہ نئے، تو اس وجہ سے وہ فنڈ لیپس ہو جاتا ہے۔ اچھا، خیبر پختونخوا میں ایک اور بات بھی بڑی مشہور ہے،
افسران سائن نہیں کرتے, ڈرتے ہیں, ریلیز پہ سائن نہیں کرتے. اور ایک بات اور بھی مشہور ہے جو ہر سیاسی لیڈر تقاریر میں بھی کرتا ہے کہ جب تک آپ 20%, 30%, 15% نہیں دیں گے آپ کے اپنے پیسے آپ کو نہیں ملیں گے. تو کیوں بندہ کام کیوں کرے پھر؟ تو ویسے تو لوگ کہتے ہیں کہ وہاں سے انویسٹمنٹ باہر جا رہی ہے, کاروباری لوگ خیبر پختونخوا سے نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے, سیکیورٹی, دہشت گردی بھی ایک فیکٹر ہوگی, لیکن اصل فیکٹر کچھ اور ہے. اچھا 27 ستمبر والا آپ نے, اچھا 27 ستمبر, تو میں نے یہ کہا کہ وہاں پہ اختیار نہیں ہے, کہتے ہیں ترقی نہیں ہو رہی, سوشل میڈیا کا دباؤ ہے, یہاں پہ کوئی ان کا سننے والا نہیں ہے. اچھا وہ کسی سے ملاقات نہیں کر سکتا, اگر کرتا ہے تو پھر اس سوشل میڈیا والے باہر جو گل صاحب اور جبران الیاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو میرے خیال میں اب سہیل افریدی صاحب کو چاہیے ایک فیس سیونگ, مجھے جو لگ رہا ہے. ٹھیک, اگر یہ آئیں گے لیکن ثوابی تک, اور ثوابی میں یہ بیٹھ کے پھر کہیں گے کہ ہمیں آگے نہیں آگے نہیں جانے دیا جا رہا, وہاں پہ بیٹھے رہیں گے. آخر میں کچھ مجھے جو لگ رہا ہے کہ یہ سہیل افریدی کا آخری مارچ ہوگا, اس کے بعد سہیل افریدی گڈ بائے. تو چلے دوستو, عمران بھائی کی پیشن گوئی ہم نے سن لی, انشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں. اور اگر آپ کو ان کا ساتھ ہمارا یہ شو پسند آ رہا ہے تو کمنٹس میں لازمی ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں, اور ہمارے چینل ذات سیاست کو لائک اور سبسکرائب کیا کریں. بہت شکریہ.